वेलकम टू न्यूज़ फरिया इदरीस। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद आने की कॉल दी थी, लेकिन कल का पूरा दिन इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के चंद कारकुनान के अलावा मोर और लेस खामोशी नजर आई। इक्का दुक्का कारकुनान कल टोलियों की शक्ल में नजर तो आए, लेकिन जल्द ही मुंतशिर भी हो गए। पंजाब भर से काफिले चलने की खबरें तो आईं, लेकिन ज्यादातर क़यादत या तो रुपोश हो गई या फिर खुद गिरफ्तारियां पेश करती नजर आई। इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जो काफिला था वही सेंट्रल आप कह सकते हैं कि मरकज़ निगाह था, और दूसरे दिन भी ये काफिला डी चौक नहीं पहुंच सका। लग ये रहा है कि सड़कों पर तो एहतजाज चल रहा है, लेकिन शायद पस पर्दा मामलात कुछ और भी हो रहे हैं। एक जानिब इस्लामाबाद की कई अहम शाहराहें बंद थीं, जबकि दूसरी जानिब अटाला जेल के गेट एक बार फिर खुलते हुए भी नजर आए। आज बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ अटाला जेल पहुंचे और बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की। इस मुलाकात में बैकडोर मामलात, साथ साथ एहतजाज रोकने और हुकूमत के साथ बातचीत पर भी तबादला ख्याल हुआ है। अब से कुछ देर कबल हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन धरने के मुकाम के हवाले से बातचीत की इतलात भी आ रही हैं। जो लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि पेशरफ्त हो रही है। हुकूमत बातचीत से इनकार कर रही है, लेकिन आज बैरिस्टर गौहर की अटाला जेल में मुलाकात ये दिखा रही है कि कोई ना कोई बातचीत तो है। मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत के साथ जारी बातचीत पर कहा कि मैं जल्द आपको इन कॉन्फिडेंस लूँगा। ज़रा देखिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज को कहा है कि ये NRO की कोशिश है, वो भी देखिए। जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है PTI का, उसमें हमेशा तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, बदतमीजी का मुजाहरा किया गया। जो उनका मुतालबा है कि खान साहब को फौरी रहा किया जाए, जो NRO वो मांग रहे हैं, वो ऐसे मुमकिन नहीं। वो अदालतों का काम है और अदालतें अपना काम कर रही हैं। हालिया 2 दिन पहले 3 दिन पहले खान साहब को रिलीफ मिला है, उनको जमानत हुई है एक केस में, लेकिन जाहिर है जो दीगर केसेस हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं और जब तक उनको प्रॉपर टेकल नहीं किया जा सकता तब तक नहीं होगा। PMLN के अंदर अब एक इस किस्म की आवाज़ें भी आ रही हैं कि इस एहतजाज को सख्ती से निपटा जाए। पहले कुछ ऐसी आवाज़ें भी थीं कि बातचीत करें। किस तरीके की आवाज़ें हैं, इसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रही है पंजाब असेंबली के स्पीकर की आवाज़ में। लेट्स वॉच इट। एक सूबे से चौथा हमला है। रहम करें इस मुल्क के लोगों पर, और मैं हुकूमत से ये कह, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हुकूमतें इस तरह की अफरा तफरी को कुचला करती हैं, ये सियासत नहीं है। कहाँ लिखा है एक सूबा बार बार वहां से लश्कर उठाते हो, लश्कर कशी कर देते हो? अचीव दैट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाय व्हाटएवर मींस यू कैन। मैंने रूल में अमेंड किया है प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के, आई टेक दैट ओनरशिप। लिखा है बिफोर अरेस्टिंग एनी MPA यू नीड टू सीक द परमिशन बिफोर, जो स्पीकर से लेनी होगी। इसकी मंशा ये है, लेकिन जहां अफरा तफरी होगी, अब ब्लैंकेट परमिशन फॉर दैट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द कम्युनिटी। जो उसको डिसरप्ट करेगा उसके बाकी सारे हकूक मुअत्तल होंगे, चाहे वो असेंबली का रुकन ही क्यों। हुकूमत भी ये क्लेम कर रही है। मसलन वज़ीर पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के हमलों की वजह से अब तक 70 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा कि वो 9 मई के पार्ट 2 की तैयारी कर रही है। लेकिन जो रिएक्शन आता है गवर्नमेंट की तरफ से जब भी ये एहतजाज की कॉल दी जाती है, वो भी बड़ा दिलचस्प है। एकदम से शहर को खुद ही नाके लगा दिए जाते हैं, बंद कर दिया जाता है, इंटरनेट सर्विस डाउन हो जाती है, फ़ोन कॉल्स नहीं हो सकती, लोग कम्यूट नहीं कर सकते। सो जो डायरेक्ट इससे इफेक्ट होते हैं वो आम आवाम होते हैं। आज मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि हमने पहले से की तरह बिल्कुल लॉकडाउन नहीं किया है। उन्हें भी देखिए। मोबाइल सर्विस चल रही है, इंटरनेट बंद हुआ है, वो भी मोबाइल का, वो भी हमारी कोशिश है जितना जितना हम पब्लिक को रिलीफ दे सकते हैं। सड़कें आपने देखा होगा इस दफा उस तरह बंद नहीं हुई जिस तरह पिछली दफा बंद हुई थी। ये जो हमारा डी चौक का जहाँ पे उन्होंने कॉल दी हुई है, ये पूरा प्रोटेक्टेड इस्लामाबाद के IG DIG खुद निगरानी कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा तो वो डेफिनेटली उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। इसे बात करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ माय गेस्ट। मुस्तफा नवाज खोकर, आई स्टार्ट विद यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अभी जो लोग हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हुए या कोशिश नहीं की है, मगर ऑलरेडी कई आप समझे कि 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं शहर को बंद हुए हुए। ये कब तक सस्टेन कर सकता है? जी शुक्रिया। देखिए, हुकूमत ने तो कई दिन पहले से कंटेनर्स लगा दिए, सड़कें शाहराहें बंद कर दी, निज़ाम जिंदगी को दरम बरम कर दिया। जो जुड़वा शहर है इस्लामाबाद और रावलपिंडी, आप भी यहाँ की रहायशी हैं, आपको भी पता है कि तमाम कारोबार, स्कूल, मार्केट्स
ہاسٹلز، گیسٹ ہاؤسز سب بند کر دیے گئے ہیں. لوگ سخت تکلیف میں، جو شادیاں تھیں ویکینڈ کے اوپر، جن شادیوں پر مجھے بھی جانا تھا وہ بھی کینسل کر دی گئی، ویڈنگ ہالز کو بند کر دیا گیا. تو حکومت نے ہمیشہ کی طرح ایک اوور ری ایکشن تو دیا ہے، اور اس اوور ری ایکشن کی وجہ سے عوام کے اندر کافی غم و غصہ بھی ہے. جہاں تک اس احتجاج کا تعلق ہے تو دیکھیں، دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت پاکستان کو کن حالات کا سامنا ہے. اگر ہم ان کو اس کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر جو میں اگلی بات کروں گا وہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی کہ اس وقت پاکستان کے چیلنجز ہیں کیا. دیکھیں، پارا چنار میں پچھلے کئی دنوں سے جو ہو رہا ہے، 100 سے اوپر لوگ وہاں پر شہید ہو چکے ہیں، اور نہ ہی پروونشل گورنمنٹ اور نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ دونوں کی طرف سے اس معاملے میں کوئی عدم دلچسپی نظر آئی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کو وہاں جانا چاہیے تھا، وہ نہیں گئے. وزیر داخلہ، وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا، دونوں حضرات نہیں گئے. اور ہم سب سیاست میں الجھے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آج سے صرف 4-5 دن پہلے 12 ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ایک چیک پوسٹ پر حملے میں، غالباً بنو میں. خیبر پختونخوا میں ہمیں ایک عجیب صورتحال کا سامنا ہے، اور دوسری طرف بلوچستان میں ہم نے ایک آپریشن کا بھی ریسنٹلی فیصلہ کیا ہے ایپیکس کمیٹی نے. تو پاکستان کو 2 فرنٹس پہ بڑے سیریس چیلنجز کا سامنا ہے. اب ان چیلنجز کے ہوتے ہوئے ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ انٹرنلی آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ ہو، تاکہ آپ بالکل فوکس ہو کر ان 2 چیلنجز سے، دہشت گردوں سے لڑ بھی سکیں، عوامی تائید بھی آپ کے ساتھ ہو. لیکن ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ ملک اس وقت پورا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی لہر میں آیا ہوا ہے. حکومت کو چاہیے کہ دل بڑا کرے اور بیٹھ کر مذاکرات کر کے فہم و تفہیم کے ذریعے معاملات کو حل کر لیں، اس سے پہلے کہ معاملات بگڑے. ابھی ایک پولیس کے سپاہی کی شہادت بھی ہوئی ہے. تو ہم کیوں معاملات کو مزید بگاڑ رہے ہیں؟ اپنے چیلنجز کو سامنے رکھیں، اور ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ہر اسٹیک ہولڈر اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ ملک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہو سکتا. ایک وفد بنائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، گفتگو کریں، اور معاملات کو آپ نبیڑ لیں، معاملات کا حل نکل سکتا ہے. رائٹ. سو یہ سجیشن ہے کہ بات چیت کریں. تو محمد اویس صاحب، یہ بات چیت کیا ہو رہی ہے؟ ایمبیسڈر گوہر نے کہا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. سو یہ کس کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی امپیکٹ پڑے گا؟ اور دوسری طرف پنجاب کی طرف سے کوئی خاطر خواہ آپ کی کال کو رسپانس نہیں ملا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بات یہ ہے کہ رسپانس تو پورے ملک میں مل گیا نا. آپ نے دیکھا کہ جو شاید وہ اگر ایجیٹیشن کرتے اور لوگ کچھ لاہور میں بھی نکلتے، باقی جگہوں پہ بھی نکلتے، اس سے بہت بڑا پورے ملک کو انہوں نے جب جیم کر دیا، اسٹینڈ اسٹل کر دیا. اٹس اے کمپلیٹ جیمنگ آف دا ہول کنٹری. آپ ساری شاہراہیں، موٹر ویز اور کنٹینر سینکڑوں لگے ہوئے ہیں. اسلام آباد ہیز بیکم اے سٹی آف کنٹینرس. اسی طرح سے لاہور کے ارد گرد میں اور بڑی سڑکوں کے اوپر سب جگہ روکا ہوا ہے. تو آپ نے سارے ملک کی اکانومی کو بھی تباہ کیا، نارمل لائف کو بھی آپ نے ڈسٹرب کر دیا. اور کل آپ نے سنا ہوگا جو فائنانس منسٹر صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ 190 بلین کا ڈیلی جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو. یہ جو اس طریقے سے یہ روک اور ساری انہوں نے جو فیٹرز لگائے ہیں اور جہاں جہاں روکا ہے سب کچھ، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت ببل کے اوپر ہے. یہ کوئی بنا ہے. آپ دیکھیے، پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہیں تو ایجیٹیشن ہوتے رہتے ہیں، آتے ہیں لوگ، احتجاج کرتے ہیں، وہ اپنی سپیچز کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. لیکن ان کو خوف یہ ہے کہ وہ حکومت نمائندہ حکومت نہیں ہے. یہ ان کے بیک آف مائنڈ یہ خوف ہے. اس لیے 1-2 دفعہ عمران خان، اس نے شہباز شریف نے کہا کہ جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر دوسرے ہی سانس میں کہہ دیا کہ جی ہم تو پارٹی کو بین لگانے کا. احمد اویس صاحب، ود ڈیو ریسپیکٹ، کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ کیا پی ٹی آئی بھی تیار ہے؟ پی ٹی آئی خود کہتی ہے کہ ہم نے بات چیت نہیں کرنی ہے حکومت، ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنی ہے. ہم تو دیکھیے نا، ہم تو بات چیت کے لیے اس وجہ سے کہتے تھے کہ نہیں کریں گے کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یہ ان کے اختیار میں سوال میں نے تو ابھی آپ کو بتاؤں، میں ایک بنیادی دیکھیں، ہم گزر ہوئے واقعات کی اگر لکیر پیٹتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کس نے کیا کیا، کس نے نہیں کیا.
معاملہ یہ کہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ کوئی ہمیں کانکریٹ اسٹیپ فارورڈ وی شوڈ انفیکٹ وی نیڈ ٹو گو لیپ فارورڈ. اور لیپ فارورڈ کے لیے میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ دیکھیں یہ حکومت سمجھتی ہے کہ ہم تو جینوئنلی پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے اور حکومت بنائی. اگر یہ ایک سینٹنس کہہ کے اعلان کر دیں تو عمران خان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا کہ وہ اسٹرائک کو چلائے گا آگے, اور اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اور وہ یہ کیا ہے, یہ کہہ دیں کہ ہم الیکشن آڈٹ کرانے کو تیار ہیں. اوکے رائٹ. یہ تو کہتے ہیں ہم الیکشن آڈٹ ہوگا, سب کے لیے مشترکہ ہے نا, ہر ایک کے لیے. اوکے سامنے آ جائے گی نہ ان کے پاس کوئی باقی رہے گی چیز نہ ان کے رہے گی, اور ایک وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اب اگلے اسٹیپ جو ہیں وہ لینے کے قابل ہو جائیں گے. رائٹ. سو لیکن اس طرف اگر اجازت دیں, رائٹ, آپ نے سجیشن دی ہے ڈاکٹر عفنان اللہ, آپ نے مصطفیٰ صاحب کی بھی بات سنی ہے, آپ نے احمد اویس صاحب کی بھی بات سنی ہے. جو آج ملک احمد خان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت کس چیز کا انتظار کری ہے, کیا ایکچولی اس بات پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ لیٹس گو آل آؤٹ, لیٹس کرش دیم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے بہت سارے معاملات کو غور سے دیکھ رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ ہمارا کوئی ایسا پلان ہے کہ ان کو کرش کرنے کا. یہ تو ایک بہت ہی نیوکلیر آپشن ہوگا. میرا اس کے علاوہ بہت سارے آپشنز حکومت کے پاس موجود ہیں جن کو ایکسرسائز نہیں کر رہی, مگر شاید جب وقت موضوع ہو تو شاید وہ کر بھی لے. تو جہاں تک بات ہے, احمد صاحب نے کہا کہ جی ان کو کس چیز کا خوف ہے, تو ہمیں جی 9 مئی کا خوف ہے. ہمیں پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے حملہ کرنے کا خوف ہے, پی ٹی وی پہ حملہ کرنے کا خوف ہے, جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہو جائے اس کا خوف ہے. یہ ساری پورے اسلام آباد کی کوئی ایسی بڑی بلڈنگ نہیں بچی اسلام آباد راولپنڈی کی جہاں پہ آپ نے آلریڈی حملے نہ کیے ہوں. اس کے بعد جب آپ کا سی ایم یہ کہتا ہے کہ ہم مریں گے ماریں گے, ہم واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھا لو, اور آپ انڈوکٹرینیشن دیتے ہیں اپنے لوگوں کو الجہاد کا نام لگا کے, اور اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھی رہے اور آپ اسلام آباد کے اوپر دھاوا بول کے پورا شہر جلا دیں, یہ تو ہم ظاہر الاؤ نہیں کریں گے. اس لیے آپ کو روکا گیا ہے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہے نہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کام کیا ہو. یہ 10 سال سے یہ تماشے چل رہے ہیں. 10 سال ہو گئے اس ملک کے وقت کو ضائع برباد کر دیا ہے. ایک پوری نسل تباہ ہو گئی ہے, بد اخلاق ہو گئی ہے, جن کو تمیز ہی نہیں رہی, ماں باپ کی, بڑے کی, چھوٹے کی تمیز ہی ختم ہو گئی. بٹ جو بات اگر ڈاکٹر عفنان اجازت دیں, جو ابھی احمد اویس صاحب نے کہا کہ اگر آڈٹ کی بات ہو کہ الیکشن کو آڈٹ کرا دیا جائے ود گارنٹی کہ اس قسم کا احتجاج پھر نہیں ہوگا جب تک آڈٹ نہیں ہوتا. نہیں, یہ ساری ایسی, یہ وہ 35 پنکچر آپ کو یاد ہے, انہوں نے کہا تھا 35 پنکچر, بعد میں کہا سیاسی بات ہے. انہوں نے کہا 4 سیٹیں کھول دو تو میں اس کے بعد نہیں کروں گا. 4 سیٹیں کھولی, 4 پہ ہار گئے. اس کے بعد ایک اور بیانیہ بنا لیا. یہ بات آپ سمجھیں, یہ چاہتے ہیں اس ملک میں انتشار ہو, یہ چاہتے ہیں, یہ ان کا آبجیکٹو ہے اس ملک میں انتشار پھیلانا. ایسے تو ہم نہیں کہتے کہ یہ ان کا تعلق باہر کی لابیز کے ساتھ ہے, یہ ایسے نہیں ہم کہتے, ورنہ تو 2 منٹ کا کام ہے ملک کے اندر جو ہے معاملات سیدھے کرنا. یہ چاہتے ہی نہیں سیدھا کرنا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کام کرا لیں. دیکھیے پکچر والی کہانی تھی, اس کے اوپر کبھی انہوں نے معافی مانگی قوم سے کہ ہم جھوٹ بول رہے تھے, کوئی 35 پنکچر نہیں تھے, ملک کا وقت ضائع کیا, اپنے لوگوں کو بیوقوف بنایا, اور اس کے بعد میں کہہ دیا جو سیاسی بات تھی, سیاسی نعرہ تھا. تو یہ ان لوگوں کی پرفارمنس ہے. اس میں ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کیا پیش رفت ہے؟ وزیر خزانہ خود کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کے باعث روزانہ 190 ارب کا نقصان ہو رہا ہے. پورے ملک کا نقصان ہے, سب کا نقصان ہے, لیکن گورنمنٹ کا سب سے زیادہ نقصان ہے اس میں. دیکھیں جی, ملک کا نقصان ہوتا ہے. یہ جو وہ 190 ارب روپے, یہ انہوں نے بتایا کہ اگر گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا اگر آپ ڈیوائڈ کر لیں 365 دن پہ, تو یہ وہ نقصان ہے جو سروسز میں, گڈز میں, پرائیویٹ سیکٹر کو, پبلک سیکٹر کو ہوتا ہے. وہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اگر وہ جو معاملہ بھی چل رہا ہے اس کے حساب سے انہوں نے بتایا. تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیں ہماری ذمہ داری اتنی ضرور ہے کہ ہم نے ان کو روکنا ہے, لیکن یہ آپ مجھے بتا دیں نا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ آگے حملے کریں جتھے بنا کے, اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کی بات مانی جائے گی. کوئی نہیں آپ کی بات مانے گا. آپ اس نظام کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں جو نظام اس وقت ہے اس ملک میں. آپ آر ٹی ایس بڑھا کے اس ملک میں یہ نظام لے کے آئے تھے,
اس وقت تو آپ کو کوئی وہ بات تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن صرف پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی نا اس الیکشن کے بارے میں. ابھی مصطفیٰ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں. آپ جو امیر جماعت اسلامی سے پوچھ لیں، وہ بھی اپنے فارم 45 47 لے کے پھر ہیں. سو یہ تو اکراس دا بورڈ ہے. 2018 کے الیکشن کے بارے میں بھی یہی کہہ رہا تھا، سارا پاکستان یہ کہہ رہا تھا سوائے پی ٹی آئی کے. پوری دنیا نے خبریں لگائیں کہ یہ بیساکھیوں کے اوپر آئے ہیں. دا انڈیپینڈنٹ کا نکال لے، گارڈین کا نکال لے، کیا کیا نہیں لگایا ان کے اوپر. سارے پاکستان کو پتا تھا یہ آر ٹی ایس بٹھا کے الیکشن ریزلٹ تبدیل کر کے آئے، اور اس کے بعد جب ہم کہتے تھے کہ جی الیکشن آڈٹ کراؤ، میں نے خود الیکشن لڑا تھا، تو انہوں نے کہا ہم ریکاؤنٹ نہیں ہونے دیں گے الیکشن آڈٹ. تو آپ بھول جائیں، انہوں نے ریکاؤنٹ نہیں، ثاقب نثار نے ریکاؤنٹ نہیں ہونے دیا ہماری سیٹوں کے اوپر. اوکے، مجھے بریک پہ جانا ہے، بٹ کوئکلی اگر اس میں کامنٹ مصطفیٰ صاحب سے لے لوں، کیونکہ یہ تو ایکسٹریم پوزیشنز لگتا ہے نا گورنمنٹ کبھی مانے گی کہ اس کے اوپر آڈٹ ہو. آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی ہے، وہ تو کھل کے کہتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے ہم اڈیالہ میں ہی چلے جائیں، مینڈیٹ والی بات تو نہ ہی کریں. سو مڈل پوائنٹ کیا ہوگا؟ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے مڈل پوائنٹس نکل بھی سکتے ہیں اور ماضی میں نکلے بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جب پی ڈی ایم کی پہلی حکومت تھی تو ایک کمیٹی بنی، تحریک انصاف کی بھی کمیٹی بنی اور پی ڈی ایم کی حکومتی جماعتوں کی بھی ایک بنی، اور الیکشنز کی تاریخ کے اوپر ایگریمنٹ دونوں اطراف سے ہو گیا تھا. وہ تو بعد میں ویٹو کر دیا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے، لیکن اتفاق تو کر لیا گیا تھا. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایکسٹریم پوزیشنز اوائڈ کرنی چاہیے. سیاست نام ہے راستہ نکالنے کا، راستہ اس وقت نکل سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں کہ جو زیر بحث لا کے، جس طرح پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی ہے، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. کوئی تھوڑی بہت لچک دونوں اطراف سے دکھانی پڑے گی. ہم اس طرح کی صورتحال کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو تناؤ بڑھتا چلا جائے گا. اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل پرزنرز کو آپ رہا کر سکتے ہیں. جس طرح نواز شریف صاحب کو مولانا صاحب اپنا مارچ لے کر آ رہے تھے، ابھی مارچ لاہور ہی پہنچا تھا تو میاں صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا تھا. اب عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر دیں، انہیں بڑی گالا شفٹ کر دیں، معاملات کا حل نکل سکتا ہے. اور آپ کو پھر میں ایک اور بات بھی تاریخی اس کی طرف لے جاؤں. آپ کو یاد ہوگا کہ طاہر القادری صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران پہنچ گئے تھے یہاں پر. ہزاروں لوگ ڈی چوک میں بیٹھے تھے. ایک خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں ایک وفد بنایا، قاہرہ صاحب ان کے ساتھ تھے، گئے ان سے ملاقات کی اور حل نکال لیا. اس میں کوئی کسی کی انا کم نہیں ہوتی، اس میں کوئی ضد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بیٹھے اور بیٹھ کر اس کا بالکل حل نکل سکتا ہے. لیکن عمل تو نہیں ہوا تھا جو قادری صاحب کا، مجھے یاد ہے I covered it from there. لیکن یہ ہو تو دھرنا تو ڈیفیوز ہو گیا تھا نا جی. خواتین اور بچے بیٹھے تو کیا آنسو گیس مارے، سردی کا موسم ہے، کیا کریں. یہ اس وقت حکومت کے لیے پرابلم تو تھی، لیکن وہ ایکسٹریم سچویشن اوائڈ کی. یہاں پر دیکھیں نا، صرف یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ تحریک انصاف، میں بالکل اس سے اگری کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر ایک وائلنس کا عنصر ہے. 9 مئی کی ایک تاریخ، تحریک انصاف ایک بہت بڑا بوجھ ہے ان کے کندھوں کے اوپر. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دوسری طرف بھی دیکھیں، جو یہ بھی اسپیکر صاحب کی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنائی کہ کرش کر دیں گے، کہ سیاسی جماعتوں کو آپ کرش تو نہیں کرتے، آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ افہام و تفہیم بناتے. تو یہ تو ایک یہاں پر رویہ ہی بن گیا کہ ہم نے کرش کر دینا ہے، ہم نے ڈنڈے برسا دینے، واٹر کینن چلا دینے، آنسو گیس برسا دینی ہے. اس کے بغیر بھی حل ہو سکتا ہے چیزوں کا، اور حل نکلتے ہیں. وہ حل نکالنے کی طرف غور کرنا چاہیے. اس کے بغیر بھی حل ہو سکتا ہے. we'll take a break. اس کے بعد کچھ کویسچنز اس دھرنے کے حوالے سے جو کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی بات چیت ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے بارے میں بھی بات چیت ہو رہی ہے. رائٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک. ابھی ڈسکشن ہوئی کہ خیبر پختونخوا کے حالات کیا ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایک ایسے وقت میں اسلام آباد پر آ رہے ہیں جب ان کے اپنے صوبے میں حالات نہایت ٹینس ہیں. گزشتہ ہفتے میں کرم میں 2 گروہ آمنے سامنے آئے. کرم میں اب تک 81 افراد جان سے ہاتھ ہو چکے ہیں جبکہ سینکڑوں زخمی ہیں. ایک گروہ کو افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی حمایت بھی حاصل ہے. وزیر اعلیٰ نے بیرسٹر سیف کی سربراہی میں وفد بھیج کر کوشش کی امن قائم کرنے کی، لیکن ابھی بھی وہاں سے آنے والی اطلاعات کوئی بہت زیادہ انکریجنگ نہیں ہے. بیرسٹر سیف نے دعویٰ کیا ہے کہ علاقے میں 7 روز کے لیے امن قائم ہو گیا ہے، لیکن آج بھی اطلاعات آئیں کہ وہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے.
صوبائی وزیر سندھ شجیل میمن نے پھر ان کو کہا کہ آپ اپنے صوبے پہ فوکس کریں. فارمر فیڈرل منسٹر فواد چودھری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مشورہ یہ ہے کہ بات چیت اسٹیبلشمنٹ سے کرنے کے بجائے پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں سے کرے. وہ اس طرف نہیں آ رہی, وہ یہ بڑی دیر سے بات کہہ رہے ہیں. سو کچھ کویسچنز ہیں ریگارڈنگ پی ٹی آئی جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سوال یہ کہ تحریک انصاف کا احتجاج اسلام آباد آنے کے بجائے راستے میں ہی کیوں گم ہوتا نظر آ رہا ہے؟ تحریک انصاف پنجاب کی قیادت ایک بار پھر احتجاج میں غائب یا فرمائشی گرفتاریاں دیتی کیوں نظر آئی؟ کیا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا بار بار اسلام آباد آنا وفاق اور صوبے کو آمنے سامنے لانے کا باعث نہیں بن رہا؟ کیا کرم میں بے امنی کے واقعات کے باوجود وزیر اعلیٰ کا اسلام آباد مارچ عوام سے لا تعلقی کے مترادف نہیں ہے؟ وفاقی حکومت معاملات کو سلجھانے کے بجائے کنٹینر لگانے, انٹرنیٹ بند کرنے اور شدید ایکسٹریم قسم کے سٹیپس کرنے کی طرف کیوں جانا چاہ رہی ہے؟ سو لاٹ آف کویسچنز. آئی اسٹارٹ ٹو یو اویس صاحب. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کی طرف سے وہ جو بھی ریزنز ہوں, آپ کو نہ رسپانس ملتا ہے, نہ لوگ نکل سکتے ہیں, آپ کی لیڈرشپ نہیں ہوتی. سو یہ تمام کا تمام معاملہ خیبر پختونخوا پہ چلا جاتا ہے اور پھر یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ وفاق ورسز صوبہ نظر آتا ہے, اس کا تاثر یہ بنتا ہے. دس از بیڈ فار پی ٹی آئی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے جی. دیکھیے پنجاب میں بھی اب آپ انہوں نے جتنے زیادہ یہاں پہ کنٹینر پنجاب میں لگائے ہیں کسی صوبے میں نہیں لگے ہوئے اتنے, سارا پنجاب میں تو لگے ہیں. اس لیے یہ کنٹینر سے جو کام جو لگا کے انہوں نے وہ کام کر دیا ہے جو ایجیٹیشن سے بھی شاید اتنا نہ ہو سکتا. یہ تو خوف میں. دیکھیے حکومت جو ہے نا, جب ترقی کے راستے پہ چلنا چاہتی اور ملک کو بڑھانا چاہتی, آگے کی طرف ہم پروڈکٹیو انداز میں چلیں, تو پھر آپ کو خوف کے تسلط سے باہر نکلنا ہوتا ہے. یہاں پہ ساری پالیسیز جو ہیں, کوئی پالیسی جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے نہیں ہے. یہ ساری پالیسی جو ہیں وہ عمران فوبیا کے اوپر ہے. عمران فوبیا, خوف, عمران کا خوف. اور یہی جو ہے یہ چیز یہ کریں اور یوں کریں اور یہ ہو جائے گا. کیونکہ جو حقیقت ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ اتنے بڑی تعداد میں ووٹ لے کے پارٹی کے تمام اس پابندیوں کے باوجود وہ جس طرح کامیاب ہو کے آئے ہیں, تو عوام کی آج بھی جتنے سروے ہو رہے ہیں ان کی رپورٹس دیکھیں, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کیا پوزیشن ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اس حال نکالنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بنیاد کو پکڑیں. میں نے اس لیے یہ بات کی ہے وہ الیکشن آڈٹ کی کہ یہ وہ بنیاد ہے کہ اس میں کسی کی ہارٹ برننگ نہیں ہوگی. الیکشن آڈٹ اگر نہ ہو, جیسے پولیٹیکل پرزنرز کی بات ہوئی ابھی مصطفیٰ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, اگر پولیٹیکل پرزنرز سے ہم شروع کریں جو کہ ایک آسان کام ہے, ہو سکتا ہے, مینیجبل ہے, تو پھر آپ کی کیا رائے ہوگی؟ دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی رائٹلی سمجھتی ہے کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہوا, پارلیمنٹ میں جھوٹے اوتھ لے کے یہ بیٹھ کے. اب ایک آدمی کسی گھر میں گھس کے قبضہ کر لے اور گھر والے کو باہر نکال کے پھینک دے, وہ واویلا نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ موقع پی ایم ایل این کا بھی ہے. وہ کہتے ہیں 2018 میں آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا, ابھی انہوں نے یہی بات کی ہے. نہیں, وہ دیکھیے وہ ریگنگ جو تھی نا, وہ ریگنگ تو ہمیشہ ہی ہوتی آئی ہے. ایک چھوٹی پرسنٹیج تھی جو 13 میں بھی ہوئی تھی, ریگنگ ہی ہوگی جتنی جو 8 میں بھی ہوئی تھی, وہ ہمیشہ ہی ہوئی. لیکن یہ اس دفعہ تو پورے کا پورا انہوں نے مینڈیٹ ہی بدل دیا. یہ تو آپ کے سامنے, اس لیے ہم الیکشن آڈٹ کی بات کرتے ہیں کہ یہ کریں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا, کوئی بول بھی نہیں سکے گا. اس دفعہ تو جس طرح سے فارم بدلے گئے ہیں اور جس طریقے سے راتوں رات وہ رات کے 10 بجے سے آنورڈ سب کچھ بند کر دیا اور صبح کو نئے رزلٹ آ گئے سامنے, یہ تو حالات بالکل مختلف کیے گئے نا انہوں نے. تو اس کے باوجود 3 کروڑ ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پڑا. رائٹ, سو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن مینڈیٹ آپ کی منیمم بات ہے اور اس کے اوپر پہلے پی ایم ایل این کہہ چکی ہے. پھر اس کا مطلب تو ہوا کہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہمیں دے دو. کوئی بھی حکومت یہ نہیں کرے گی, نہ کرے. جب حکومت جھوٹی غیر نمائندہ حکومت ہے پھر تو یہی کچھ ہوگا. پھر یہ ہنگامہ رائی تو ختم نہیں ہوگی اور یہ نقصان ملک کا ہی ہو رہا ہے. ہم سارے سفر کر رہے ہیں اس کے اوپر. رائٹ, سو ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ کی طرف سے مذاکرات تو اب خبریں آ رہی ہیں کہ ہو رہے ہیں, کیا آفر ہو سکتی ہے ٹو اسٹارٹ ود, کوئی گڈ ول جسچر دکھانے کے لیے؟ ایک تو یہ کہ ایک علاقہ دے دیں آپ کے وہاں جا کر بیٹھ جائیں, بٹ اگین کیا ٹرسٹ بلڈ ہوگا؟
دیکھیں ٹرسٹ جو ہے وہ ظاہر ہے تبھی بلڈ ٹرسٹ ہر کسی کی اپنی ہسٹری ہوتی ہے, اس ہسٹری کے حساب سے اس کو ٹرسٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. پی ٹی آئی کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ یہ کبھی بھی اپنی زبان کے اوپر جو ہے وہ قائم نہیں رہتے. ان سے آپ جتنا آپ ان کو لینینسی ان کو شو کرتے ہیں اتنا آپ کے سر پہ چڑھ جاتے ہیں, اور یہ فیکٹس کو مسک کر کے اپنے حساب سے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اب یہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں ریگنگ ہوئی, اتنی نہیں ہوئی. بھئی آپ ریسیونگ اینڈ پہ نہیں تھے نا, رزلٹ تبدیل ہوئے ہیں تب, ورنہ آر ٹی ایس بٹھانا ہی نہ پڑتا. آر ٹی ایس بٹھانے کا مطلب ہی آرگنائز ریگنگ تھا. اور 2013 کے الیکشن پہ سپریم کورٹ نے انویسٹیگیشن کی تھی اور یہ بات کنکلوڈ کی تھی سپریم کورٹ نے کہ کوئی آرگنائز ریگنگ نہیں ہوئی. آپ لوگ تو آئے ہی آرگنائز ریگنگ کر کے تھے, آپ تو مینڈیٹ چوری کر کے ہی آئے تھے. آج آپ نے یہ گھڑا ہمارے لیے کھودا تھا کہ ہم فارم 47 اور یہ سارا کچھ کریں گے, جو ہے یہ سارا معاملہ, یہ آپ ایون جو سمبل والا معاملہ ہے یہ بھی آپ نے ہمارے لیے گڑھا کھودا تھا جس میں آپ خود جا کے گرے بعد میں. تو یہ جو ہے کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ جی فلانے آپ مجھے بتا دینا کوئی پاپولیرٹی نام کی چیز نہیں تھی آپ لوگوں کی اس وقت 2018 میں. ہماری حکومت جو تھی وہ مہنگائی کنٹرول میں تھی, ہر چیز ٹھیک تھی, ہم نے ڈیلیور کیا ہوا تھا. مصطفیٰ نواز کھوکھر, پنجاب کے حوالے سے آپ کو کیا لگا ہے؟ پی ٹی آئی واقعی کیا بہت زیادہ مشکل تھا باہر نکلنا, یا پریزنس کہیں ہے, یا ایکچولی نہیں رسپانس آیا پی ٹی آئی کو پنجاب سے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, پچھلے الیکشنز کے ریزلٹ نے ثابت کیا کہ تحریک انصاف پنجاب بھر میں الیکشنز جیتی اور تمام تر مشکلات کے باوجود جیتی. ان کی ابھی بھی ایک پاپولر سپورٹ موجود ہے, لیکن آرگنائزیشنل سٹرکچر بالکل ملیا میٹ ہو چکا ہے, اور پبلک کو موبلائز کرنے کے لیے جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اور اس وقت جو آرگنائزیشنل سٹرکچر باقی رہ گیا ہے اس میں میرے خیال سے کافی حد تک لوگ بھی کہا جاتا ہے, I don't know how true it is, کمپرومائز ہو چکے ہیں, نہیں نکلنا چاہتے, ان کی مختلف رائے ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سینہ تان کے ابھی تک اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے. دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ پولیٹیکل پرزنرز کی میں نے بات کی, الیکشن آڈٹ کی بات کی اویس صاحب نے, اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اتفاق کریٹ کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل ریزرو سیٹس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے, وہ آپ تحریک انصاف کو دینے پہ تیار نہیں ہے. جو ان کا حق بنتا ہے وہ انہیں دیں, ایک فیصلہ بھی موجود ہے اور ان کا حق بھی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا میں آپ نے سینٹ کے الیکشنز نہیں کرائے ہوئے, سینٹ کے الیکشنز آئینی طور پہ بھی وہاں پر کرانا بنتا ہے, وہ الیکشنز بھی آپ کرائیں. تو آپ اگر نیت بنا کر نکلیں کہ ہم نے معاملات کا حل سوچنا ہے اور نکالنا ہے تو اس کے بہت سے طریقے ہیں. الیکشن آڈٹ ظاہری بات ہے ایک دن کا کام تو ہے نہیں, اس کے اوپر مزید بات بھی جاری رکھی جا سکتی ہے. 5-6 مہینے سال اس الیکشن آڈٹ کو اگر پورے ملک کا آپ نے دیکھنا ہے تو اتنا ٹائم تو لگے گا اس کے اندر, اور اس سے پہلے پھر وہ کون کرے گا. تو یہ گفتگو شنید جاری رہ سکتی ہے, لیکن جو فورن اچیویبلز ہیں ان کے اندر خیبر پختونخوا میں الیکشن سینٹ کا وہ ایک اچیویبل چیز ہے, جو ریزرو سیٹس ہیں جو حق کے طریق انصاف کا وہ ایک اچیویبل چیز ہے جو ان کو دی جا سکتی ہے. ساتھ پولیٹیکل پرزنرز کی جو رہائی ہے اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, کوئی ریلیکسیشن بنائی جا سکتی ہے, لوگوں کو ہاسپٹل شفٹ کیا جا سکتا ہے. تو راستہ تو موجود ہے نکالنے کے لیے, بس صرف اگر نیت ہو تو حکومت کو بھی ذرا دل بڑا کرنا چاہیے. ان کو ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے حکومت کو کہ کچھ اکنامک انڈیکیٹرز یہ بات درست ہے کہ بہتر ہوئے ہیں. مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے, آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم آیا ہے, آپ کے جو فورن ریمیٹنسز ہیں وہ بڑھی ہے, اور ہمیں لگ رہا ہے ابھی معیشت اس پوزیشن میں آئی نہیں ہے, لگ رہا ہے کہ چیزیں سٹیبلائز ہوئی ہیں اور دیر از اے پاسبلٹی کہ ہم گروتھ کی طرف چلے جائیں. تو ایسے موقع پہ تو آپ کیوں ان چیزوں کو, ان گینز کو ضائع کرنا چاہیں گے کہ سیاسی بحران میں گم ہو جائیں اور پھر یہ گینز بھی ضائع ہو جائیں. تو حکومت کو بھی بردباری کا, وزڈم کا ثبوت دینا چاہیے. آگے گروتھ اکانومی میں لے کے آنے کے لیے آپ کو باقی سٹیک ہولڈرز کو سپیس بھی دینی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو مارے بھی, ان سے ان کا حق بھی چھینے, اور پھر ساتھ یہ بھی کہے کہ اب تم نے آگے سے رونا بھی نہیں ہے. احتجاج وہ کرنے پہ مجبور ہوں گے, آپ احتجاج کرنے کا موقع ہی نہ فراہم کریں. رائٹ, آئی ہوپ ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہو, اس پہ ضرور کامنٹ کیجیے گا. تھوڑا سا دل بڑا کریں, مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں تو بات چیت کا آغاز ہوا ہے, سو اس میں کچھ گیو اینڈ ٹیک ہی ہوگا. ڈاکٹر افران, کرنے سے ہم نے کبھی انکار نہیں کیا, ہم نے بات کرنے سے کبھی انکار نہیں
لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس طرح اسٹیٹ بلیک میل کر کے ہاسٹیج کر کے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں گے تو اس طرح نہیں ہوگا. چیز کرنے کے لیے اپوزیشن میں تھے, ہم نے کہا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات کرتے ہیں, چارٹر اکانومی پہ کرتے ہیں. جب حکومت آئی پھر یہ کہا, پھر اپوزیشن نے کہا, پھر حکومت نے کہا, مگر وہ دوسری طرف سے سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ میں وزیر اعظم کیسے بنوں گا, میں جیل سے کیسے باہر نکلوں گا. اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں. یا تو کوئی ہو نا کہ عوام کے مفادات کی بات ہو, کوئی عوام کے لیے آسانیوں کی بات ہو, وہ تو کہتے ہیں مجھے بتاؤ میں وزیر اعظم کیسے بنوں گا, ادھر سے کیسے نکلوں گا. اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے ہی نہیں. تو وہ تو عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کب باہر نکلیں, اور یہ جو وزیر اعظم بننے کی ان کی خواہش ہے وہ تو عوام ڈیسائیڈ کرے گی. تو ہمارے ہاتھ میں جو چیز ہے ہم وہی کر سکتے ہیں نا. ہمارے ہاتھ میں جو چیز ہے ہی نہیں, وہ یہ ہم سے کہتے ہیں اگر مانگتے بھی رہیں گے تو ہم کہاں سے ان کو دیں گے. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جی ریزنیبل معاملہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ریزنیبل ہوتے نہیں ہے نا. اب آپ دیکھ لیں جیسے الیکشن والا معاملہ تھا, ہم سب مان گئے کہ ٹھیک ہے الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے سب کچھ, اینڈ میں یہ نہیں مانے کہ ابھی اسمبلیاں توڑو. بھائی کیوں ابھی اسمبلیاں توڑو؟ ٹھیک طریقہ یہ ٹھیک. اگر اجازت ہے اس پہ اویس صاحب کی کامنٹ لیتے ہیں. اویس صاحب, ہم نے دیکھا بشرا بی بھی نظر آئیں کنٹینر کے اوپر, اور وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک کھڑی ہوئی یہاں پر. ابھی عفنان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سنگل ایجنڈا یہی ہے جو کہ عدالتوں سے ہونا ہے. از دیٹ ٹرو کہ مین ایجنڈا یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکالنا ہے؟ دیکھیے, نہیں, میری بات سنیے. دیکھیے, عمران خان کا جیل سے نکلنا جو ہے نا, یہ جو کرائسس اس وقت ہے, مثلا کیا ان کانسٹیٹیوشن طریقے سے آپ نے کانسٹیٹیوشن کی حلیہ بگاڑ دیا. آپ نے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کو آپ نے ڈائریکٹ حکومت کے کنٹرول میں دے دیا. آپ نے وہ سٹرکچر جو ہے آئین کا اس کو بدل دیا. آپ نے رول آف لا کو رول آف اتھارٹی سے بدل دیا. یہ اسٹرگل جو ہے, ساری جدوجہد جو ہے, جو ایجیٹیشن یہ ہے, وہ اس کے اوپر ہے. یہ کانسیکوینشل ایفیکٹ ہوگا کہ عمران خان باہر آ جائیں گے, کیونکہ وہ ایسے ہی انڈر ٹرائل پریزنر ہے نا. اس وقت سزا تو نہیں ہے ان کو کہیں پر بھی. عمران خان کو اس وقت کسی بھی کیس کے اندر سزا تو نہیں ہوئی. ان کو تو مختلف ایف آئی آر کے اندر کہ جی اس میں بھی فلاں بھی ہے, یہ 9 مئی میں بھی ہیں, جی یہ فلاں میں بھی ہیں. حالانکہ 9 مئی کا واقعہ کا ان سے کیا تعلق تھا, وہ تو کہاں تھے اس وقت. سب جگہ پہ انہوں نے مختلف ایف آئی آر میں جب دیکھا یہاں ضمانت ہو گئی ہے, کسی اور ایف آئی آر میں نام دے دیا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جیل سے باہر بھی آتے ہیں تو یہ کرائسس ریزالو نہیں ہوتا بلکہ مزید بڑھ ہی جائے گا. یہ تو دیکھیں نا, اسی وجہ سے یہ تو یہاں تو میگنینمٹی دکھانی پڑتی ہے نا تب حکومتیں جب ہوتی ہیں, کیونکہ ان کے پاس پاور ہے, چاہے جیسے کیسے بھی حاصل کی ہوئی ہے. حکومت کے پاس جو بہت طاقت ہوتی ہے, اس طاقت کو جائز استعمال کریں. اور عمران خان کے اوپر جھوٹے مقدمے جو اس وقت جو ان کو رکھا ہوا ہے انڈر ٹرائل پریزن کی حیثیت سے, وہاں سے ان کو فارغ کریں. ٹھیک, تو کوئی شکل نکلے گی باہر آئیں گے تو وہ اور بہتر طریقے سے معاملات کو جو ہے آپس میں اوکے. مجھے ریپ اپ کرنا ہے, بٹ لاسٹ ورڈ ٹو یو مصطفیٰ نواز. یو تھنک کہ بانی پی ٹی آئی کے جیل کے آنے سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں, اگر جیل سے باہر نہیں بھی آتے تو آپ انہیں ہاسپٹل شفٹ کر سکتے ہیں. کوئی ایک راستہ نکالا جا سکتا ہے ٹو بگن وتھ. جو اوریجنل سن ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ آپ نے 8 فروری کا جو الیکشن ہے اس کو عوام کی منشا کے برعکس آپ نے مینیپولیٹ کیا اور ایک بند کمروں کے اندر کیے ہوئے فیصلے لوگوں کے اوپر تھوپ دیے. یہ پبلک سینکشن ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ بات اویس صاحب کی بالکل ٹھیک ہے, یہ ٹھیک لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ لوگ اس حکومت کو اپنی نمائندہ حکومت نہیں سمجھتے, اور جو پاکستان کو جو چیلنجز کا سامنا ہے ان چیلنجز کو صرف ایک نمائندہ حکومت ان کے ساتھ نمٹ سکتی ہے. ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اس کی گورننس بہت کمپلیکس ہو چکی ہے. یہ اب بند کمروں کے اندر بیٹھ کر یہ ملک نہیں چلایا جا سکتا. انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ کرنا ہوگا. I'll have to take Dr. Afnan's comment on this. مجھے بالکل ریپ اپ کرنا ہے, تو پلیز if you can say this in 30 seconds, Dr. Afnan. دیکھیں, میں نے پہلے بھی یہ والی بات کی, میں دوبارہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ ہم بڑے ریزنیبل لوگ ہیں. ہم نے ہمیشہ سیاسی معاملات کو حل کیا ہے, ملک کو مشکلات سے نکالا ہے. لیکن یہ جو عمران خان صاحب کی خواہشات ہیں نا, یہ کہ میں گنڈاسا پکڑ کے جو ہے وہ میں جو میں کہوں گا وہ ہوگا, وہ نہیں ہوگا. یہ اگر جو ہے وہ طریقے سے کریں گے معاملات تو ان کے لیے بہتر ہوگا. یہ اگر زبردستی کریں گے تو ان کے لیے اور مشکلات پیدا ہوں گی.
राइट, थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। यकीनन मुज़ाकरात, बातचीत, अफ़ाम तफ़हीम यही मामलात को हल करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशंस होगी दोनों तरफ पर तो फिर जो सैनिटी है वो प्रिवेल नहीं करती। इसलिए हम यही होप करेंगे कि बातचीत से कोई पॉजिटिव नतीजा निकले। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे सदारती दौर का आगाज करने दोबारा व्हाइट हाउस वापस आने वाले हैं। सदर ट्रंप ने अपनी 15 रुकनी कैबिनेट को हतमी शक्ल दे दी है, जिसमें ज्यादातर अफराद चीन की तरफ के मुखालिफ और इजराइल नवाज हैं। ट्रंप ने अपने पहले दौर में जिन पॉलिसीज पर काम किया उनमें से सबसे ज्यादा काबिल जिक्र मशरिक़ वुस्ता में अमन तजवीज़ थी। अगरचे ये तजवीज़ ट्रंप ने गुज़िश्ता दौर में पेश की थी, लेकिन उन पर उनके पहले सदारती दौर के दौरान अमल नहीं किया गया था। ट्रंप के दूसरे सदारती दौर का आगाज एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब गाजा की पट्टी में 1 साल से जायद अरसे से जंग जारी है। इस सूरत हाल में ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आकर मशरिक़ वुस्ता के लिए जो मंसूबे उन्होंने बनाए हैं उन पर अमल कर भी सकेंगे या नहीं। ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि मंसूबा जो इसराइल नवाज और फ़लस्तीन मुखालिफ तस्वुर किया जाता है, जो उनका प्लान है उसको इसी तनाजुर में देखा जाता है। फ़लस्तीनी अमन मंसूबे से मुतमईन नहीं है और उसे बैनुल-अक़वामी कानून की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों के हकूक़ से मुतसादिम समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मंसूबे को फ़लस्तीनियों के लिए एक आखिरी मौका करार दिया था। इजराइल ने इस मंसूबे को अपनाने का इंदिया दिया था। इस मंसूबे के अहम नुकात है क्या, वो भी हम देख लेते हैं। 28 जनवरी 2020 को डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता अमन मंसूबे का ऐलान किया था। ट्रंप के मंसूबे में सख्त शराइत के साथ एक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मंजूरी दी गई। मंसूबे में फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों की वापसी के हक़ का इतलाक़ न करने का मुतालबा किया गया। मंसूबे में इसराइल को एक यहूदी रियासत के तौर पर तस्लीम करने की शर्त रखी गई। अमन मंसूबे में कहा गया कि मुजव्वज़ा फ़लस्तीनी रियासत को गैर अस्करी कर दिया जाएगा। मंसूबे के मुताबिक इसराइल के पास वादी उर्दन के मगरबी इलाके में सिक्योरिटी और फ़िज़ाई हदूद के कंट्रोल की जिम्मेदारी होगी। 1967 से इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा तमाम फ़लस्तीनी इलाकों पर फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी। जेरूसलम इसराइल का गैर मुनक़सिम दारुल हुकूमत रहेगा। फ़लस्तीनी दारुल हुकूमत मशरिकी जेरूसलम के हिस्से में होगा। मस्जिद अक्सा का कंट्रोल जूं का तू रखने और इसराइल को जेरूसलम में मुकद्दस मकामात की हिफाजत जारी रखने की तजवीज़ भी दी गई। मंसूबे के तहत इसराइल जेरूसलम में मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों और दीगर मज़ाहिब के लिए इबादत की आज़ादी की ज़मानत देगा। हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, 20 नवंबर को बच्चों का आलमी दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया कि गाज़ा और लबनान में हर 30 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। इसके बावजूद 21 नवंबर को सलामती कौंसिल के 10 गैर मुस्तकिल मेंबरान फौरन करारदाद पेश करते हैं जंग बंदी की, और फिर अमेरिका उसको वीटो करता है। अमेरिका की पॉलिसी कंसिस्टेंटली हमें प्रो इजराइल ही नजर आती है, और क्या ये ऐसे ही रहेगी? देखिए जी, जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें तो ये पॉलिसी बिल्कुल ऐसे रहेगी। और ख़ास तौर पे अगर आप देखें कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिन लोगों को एज ए डिफेंस मिनिस्टर लगाया है, या फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने जो अपना माइक हॉकबी जो कि यूएस के एम्बेसडर टू इज़राइल लगाए हैं उनको देख लें, तो डिफेंस मिनिस्टर को देख लें, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये एक प्रो इज़राइल जो माइंडसेट के लोग हैं, और लगता नहीं है कि कुछ तब्दीली आ सकेगी। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है कि डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल जो रास्ते तलाश करना चाहते हैं, और वंस फॉर ऑल क्योंकि वो जंगों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। और आपको याद होगा कि ये जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था ये उनके टेन्योर में ही आखिरी साल के अंदर हुआ था। तो मुझे लगता है कि वो कोशिश करेंगे कि इजराइल को किसी न किसी तरीके रोका जाए जंगों के हवाले से, और वो कोई पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकाल के दें, और वो निकाल भी देंगे। उसकी वजह यह है कि जब कुछ अरब रियासतों ने अब्राहम अकॉर्ड किया था तो उसके बाद बाकी जो थे वो महसूस कर रहे थे कि हम लेफ्ट आउट रह गए, हमें लेफ्ट आउट कर दिया गया है। तो अब अरब ममालिक के अंदर भी ये एक इस सिचुएशन है कि वो चाहते हैं कि कोई ना कोई पॉलिटिकल रास्ता हो, लेकिन कोई मुल्क या कोई लीडर ऐसा नहीं है जो वो रास्ता निकाल सके। मेरा ख्याल है कि ट्रंप साहब वो रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, जंग भी बंद करवाएंगे
اور کوئی پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک راستہ بھی ابراہیم اکارڈ جیسا کوئی نکلے گا, جسے آپ ابراہیم اکارڈ 2.0 کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں. سو لگتا یہ ہے کہ ان کے ریڈار میں یہ چیزیں ہیں, لیکن انہوں نے جو اپنی کیبنٹ ابھی تک پک کی ہے, بھلے وہ اپنے امبیسڈر ٹو دا UN ہو, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہو, US امبیسڈر ٹو اسرائیل ہو, وہ سارے کے سارے پرو اسرائیل اور اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے ہیں, جو کہ امریکہ میں آپ کو پتا ہے دیٹ از ون آف دا کریڈینشیل ٹو بی ایٹ سچ پلیس. رائٹ. سو عالمی فوجداری عدالت نے اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹی گرفتاری جاری کی ہے. برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم ان پہ عمل کریں گے. کیا نیتن یاہو کی از دیٹ پاسبل کہ وہ برطانیہ آئیں اور گرفتار ہو جائیں؟ دیکھیں کل اس کے اوپر ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ سینیٹر لنڈسے گراہم کی آئی ہے, جنہوں نے کہا ہے کہ ہم برطانیہ ہو یا کوئی فرانس ہو, کینیڈا ہو, اگر انہوں نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے آرڈرز کو مانا اور نیتن یاہو کو گرفتار کیا تو ہم آپ کے اوپر اکنامک سینکشنز لگا دیں گے, اور پوری کی پوری جو کانگریس ہے وہ اس حوالے سے میرے ساتھ ہوگی اور پریزیڈنٹ بھی میرے ساتھ ہوں گے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ نینسی پلوسی جو ہاؤس اسپیکر رہی ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر پوری کی پوری کانگریس کی بلڈنگ گر جائے پھر بھی اسرائیل کے لیے سپورٹ رہے گی. تو آپ امیجن کر لیں کہ یہ چیز کہ برطانیہ جو ہے وہ اور کینیڈا فائیو آئیز انٹیلیجنس الائنس کا حصہ ہے, بڑے قریب ہیں امریکہ کے, لیکن آن اسرائیل وہ کسی سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے, امریکن کانگریس ہو یا ایگزیکٹو برانچ کے لوگ ہوں. اور یہ بڑا سخت سٹیٹمنٹ ہے جس کو پوری دنیا نے کور کیا ہے. گو کہ ظاہری بات ہے ہی از ون کانگریس مین, ون سینیٹر, ایک ہی بندہ ہے, لیکن پھر بھی اس سٹیٹمنٹ کا آنا کہ ہم برطانیہ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر لیں گے, ہم اکنامک سینکشنز لگا دیں گے اگر تم نے یہ کیا, اٹ ڈز ہیو consequences, significance and meaning. Indeed. اور ہم ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا نقشہ بھی دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹمنٹ کے اندر. دیکھیں یہ نقشہ تو ابھی دیکھیں پتہ چلے گا کہ کیا اس سچویشن بنتی ہے, لیکن اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ کیا چیز ہوگی. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ٹرمپ کوئی راستہ نکالیں گے اور سب ممالک چاہتے ہیں کہ راستہ نکلے. آپ کو پتہ چین نے راستہ نکالا تھا, چین نے جو ود ان پیلسٹائن ایک جو گروپس تھے حماس اینڈ PLO وغیرہ کے درمیان راستہ نکالا تھا. کوئی گریٹ پاور انٹروین نہیں کر رہی, کوئی پروڈکٹیو انٹروینشن نہیں ہو پا رہی, لیکن راستے نکلیں گے. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایوری پلیئر, سب پلیئرز تھکے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں کیونکہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس وقت پورے کا پورا جو خطہ ہے وہ اس طرح گرو نہیں کر پا رہا, اس کی جو پوٹینشیل ہے وہ ویسٹ ہو رہی ہے. سو آئی تھنک ایز ٹرمپ کمز ان کوئی راستہ نکلے گا. سو رشیا اینڈ یوکرین کے حوالے سے اگرچہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ جنگ ختم کروا سکتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر, لیکن اب ہم نے دیکھا کہ بائیڈن انتظامیہ نے یوکرین کو لانگ رینج بلسٹک میزائل دے دیے ہیں. سو لگ نہیں رہا ان دا کمنگ ڈیز اس میں کوئی تھا ہوگا. Could this go towards nuclear war? دیکھیں جو رشین جو لیڈرشپ ہے وہ تو بار بار یہ کہہ چکی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین سے جو ہم پہ حملہ ہوا ہے وہ نیٹو میزائلز تھے. سو نیٹو میزائلز کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا استعمال یوکرین پہ کر سکتے ہیں اور جو نیٹو انسٹالیشنز ہیں اس پہ ہم حملہ کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ڈیپ سٹیٹ ہے امریکہ کے اندر وہ یہ چاہتی ہے کہ جنگ پھیلے اور شاید ٹرمپ کے لیے چیزیں کنکلوڈ کرنا مشکل ہو. سو لگتا یہ ہے کہ وہ جو جنگ کو پھیلانا چاہتے ہیں تو پوٹن ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ, JD وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم پوٹن کو کچھ کنسیشنز دیں, اور وہ کنسیشنز یہی ہیں کہ جو چیزیں انہوں نے قبضہ کر لی ہیں اسی کے اوپر ایک ایگریمنٹ کر لیا جائے تاکہ اس جنگ کو یہیں پہ روک دیا جائے. اور یہی آئی تھنک پوٹن کی ایک شرط ہے. سو وہ گروپ جو چاہتے ہیں جنگ چلے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جنگ پھیلے, اور میرا نہیں خیال کہ پوٹن امیڈیٹلی کوئی نیوکلیئر یا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا استعمال کریں گے, بیکاز ان کو نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسا سلوشن نکلے گا جو رشیا کے فیور میں ہوگا, نہ کہ یوکرین کی فیور میں ہوگا, کیونکہ اس وقت تقریباً $150 ملین ڈیلی خرچہ آ رہا ہے اس جنگ کا. So that makes $5 billion. So who will pay the bills? So یہ جو $5-7 ارب کا مہینے کا بل ہے یوکرین کا, یہ کون دے گا؟ یورپینز تھکے ہوئے ہیں, امریکہ کے علاوہ تو کوئی ملک دے نہیں سکتا. So I think the Russians are just waiting for the right time کہ چیزیں ہماری فیور میں ہو جائیں. Right, Dr. Kamashiba, thank you so much for joining us. Indeed, جو مین سوال ہے وہ یہی ہے کہ who will pay the bills? Economy جو ہوتی ہے آخر میں آ کے سب سے اہم فیکٹر وہی ہو جاتا ہے. جنگی وارز they are expensive,
اور اسی خیال کے اوپر، اسی آئیڈیالوجی کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کیمپین بھی کی اور ووٹ بھی لیے کہ بیسکلی اپنے آپ کو ایک اینٹی وار یا پرو پیس صدر بتاتے ہیں. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.